أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند پھر بھی جوش بلا سے مل کر بآواز بلند صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مسلسل 3 دن آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کس کس شخص سے راضی ہے۔ جو بدن نہیں رکھتا، جو بے نشان ہے، سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس کی رضا جوئی، جو ہمارے سامنے ہی نہیں۔ کیسے خبر ہو کہ وہ کب راضی ہے اور کب ناراض؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ چونکہ قرآن میں فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، نشانیاں آفاق میں بھی ہیں اور نشانیاں تمہارے اپنے نفوس میں بھی ہیں، اور اسی سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے۔ تو جو کلیہ آپ کے نفسوں میں رضامندی کا ہے وہی اس کے لیے ہے۔ مثلاً آپ کسی شخص کے بارے میں کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ راضی ہے یا نہیں؟ نظر اٹھائی، اس کا چہرہ دیکھا، غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ نگاہ اٹھائی، چہرہ دیکھا، اگر چہرے پہ خوشی ہے راضی ہے، اگر چہرے پہ برہمی کے آثار ہیں تو ناراض ہے۔ پالنے والے اب تو بدن تو رکھتا نہیں، تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بدن نہ رکھنے کے باوجود بھی جاہل نہ بن، میں عاجز تو نہیں ہوں، میرا بدن نہ صحیح میں نے چہرہ تو بنایا ہے۔ اللہ جو میں بدن نہیں رکھتا لیکن وجہ اللہ تو بنایا ہے میں نے، بس اسی کو دیکھے جاؤ جس جس سے وہ راضی ہے۔ اس سے میں راضی ہوں۔ اور اسی بنیاد پر پہلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا کی پوری خدائی میں سوائے 14 کے کوئی اعلان نہیں کر سکا کہ رضا نا اہل البیت رضا اللہ، ہم اہل بیت کی رضا ہی اس کی رضا ہے۔ اور دیکھا آغاز میں ہی تحفہ دینے لگا ہوں نیر زیدی ہر صاحب ایمان کے لیے، ان کی رضا اس کی رضا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اشروں خمسوں کے بانی کاظمی سادات ہیں، فرمان بھی سرکار کاظم کا میرے سامنے ہے۔ سر اٹھانا، اور ہاں میں پڑھ کے چلا جاؤں گا تو پھر شاید دشت تحقیق میں ٹمک ٹوگے نہ مارتے رہو۔ اعلام الورا کتاب کا نام ہے، علامہ تبرسی علیہ رحمہ، 800 سال سے بھی زیادہ قدیم کتاب ہے جس سے سرکار کا فرمان پڑھنے لگا ہوں میں۔ بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا میرے مولا نے، فرمایا فَتُوبَا لِشِيَّتِنَا الْمُتَمَسِّقِينَ بِحَبْلِنَا فِي غَيْبَتِ قَائِمِنَا الصَّابِتِينَ عَلَى مُوَالَاتِنَا وَالْبَرَاءَةِ عَنْ أَعْدَائِنَا رَضُوا
बिना आइम्मतन व रज़ीना बिहिम शियतन फतूबा लहुम सुम्मा तूबा लहुम वहुम वल्लाहि कानू माना फी दरजातिना यौमल क़यामत। फरमाया खुशखबरी हो, मुबारक हो हमारे उन शियों को जो हमारे कायम की गैबत में भी हमारी मोहब्बत की रस्सी को छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाया आपने, घबराहट तो नहीं हुई। फतूबा मुबारक हो, खुशखबरी हो लेशियतना हमारे शियों के लिए। कौन से? अलमुतमस्सिकीन बिहब्लिना, जिन्होंने हमारी मोहब्बत की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है। फी गैबत कायमिना, हमारे कायम की गैबत में। अस्साबितीना अला मवालातिना वल बराअति अन आदाइना, जो हमारी विला पे साबित कदम हैं, जो हमारे दुश्मनों से बेजार हैं। अल्लाह, समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं? हाँ, फिर फरमाया फतूबा लहुम सुम्मा तूबा लहुम, खुशखबरी है उनके लिए, उसके बाद फिर खुशखबरी है उनके लिए। और असद तोहफा यही है रईस भाई जो देने लगा हूं, सर उठाना। फरमाया रजू बिना आइम्मतन व रज़ीना बिहिम शियतन, वो हमारे इमाम होने पर राजी हैं, हम उनके शिया होने पर राजी। रजू बिना आइम्मतन, वो हमारे इमाम होने पे राजी। व रज़ीना बिहिम शियतन, हम उनके शिया होने पे राजी। और आगे मिर्जा जी मेरे मौला ने कसम खाई और कहा हम वल्लाहि कानू माउना फी दरजातिना यौमल क़यामा। मेरे मौला फरमाते अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन जहां हम होंगे वहीं वो होंगे। और जहां क़यामत के दिन मोहम्मद व आले मोहम्मद होंगे उसकी खबर आदम को भी नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है बात या नहीं? जी जी नहीं है। हाँ, तसव्वुर तो कर सकते हैं अबुल बशर, लेकिन जब तक वो मकाम जाहिर नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ, उसकी रजा इनकी रजा। हर बंदे की कोशिश होती है अल्लाह राजी हो जाए। मैं और आप कौन हैं? खुदा की हुज्जतों ने कोशिश की है कि वो राजी हो। अगर थकन ना हो और तबीयत चाह रही हो तो कल तक मैंने आपको बंदों के बारे में, आम इंसानों के बारे में बताया है कि किस किस से अल्लाह राजी है। आज हुज्जतों के बारे में बताऊं कि उनके लिए अल्लाह की रजा जोई का क्या सिलसिला है, किस से अल्लाह राजी है और किस बुनियाद पर राजी है। जरूरत उन्हें भी है कि वो राजी हो। ज़करिया की दुआ है, जनाब ज़करिया को कौन नहीं जानता। इन्नी खिफ्तुल मवालिया, सूरह मरियम पढ़ लेना। इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन औले याकूब वजअलहु रब्बे रज़िया। पढ़ने वाले, मैं अपने रिश्तेदारों से खौफ ज़दा हूं कि मेरी आंख बंद होना है और तेरा दीन गया। और मजबूरी यह है कि कानत इमराती आकिरन, मेरी बीवी बांझ है, लेकिन तू तो आजिज नहीं। क्या कर? फहबली मिन लदुनका वलिय्यन, मुझे वारिस अता कर अपने लदुन में से।
زغم لدن کیا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کہتے ہیں قرآن میرے لدن سے آیا. جہاں سے قرآن آتا ہے وہاں سے خدا کی حجتیں آتی ہیں. العظمت للہ العظمت للہ. حولی فہبلی من لدن کا ولی، مجھے اپنے لدن سے ولی وارث عطا کر یرثنی، میرا بھی وارث بنے. وہ یارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث بھی بنے. وجعلہ رب رضیہ. تمام باتوں کے بعد آخر میں یہ بھی ہے اسے رضی بھی کرنا، اسے پسند بھی کر لینا. جنہیں رضی کے چہرے میں کچھ اور نظر آیا ہے انہیں میں پہلے سے داد دے دیتا ہوں. ہاں یقیناً وہ لائق تحسین ہیں، قابل داد ہیں. وجعلہ رب رضیہ، اسے رضا والا بنانا، اسے پسندیدہ بنانا. حضرت زکریا کو کیا عطا ہوا؟ یحییٰ. یحییٰ کوئی عام حجت نہیں، لیکن اس سے بھی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو مجھ سے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ یہی سورہ مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اگر آپ جاگتے رہے تو پتہ نہیں کہاں پہنچو گے، یہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اے رسول قرآن میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے. میں نے کہا میں نے اسد زیغم کہہ دیا، پتہ نہیں داد دینے والوں نے کیوں دی، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس خوشی میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ تو نیر زیدی ایسا نہیں جیسے میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں، اوپر سے رئیس بھائی آئیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کتاب، اس میں فلاں مضمون بھی لکھیے. کتاب میری ہو، میں نیر زیدی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز بھی لکھیے. اللہ میاں کتاب تیری ہے. اللہ اکبر، العظمت للہ. کلام تیرا ہے، بھیجنے والا تو خود ہے. کہ میرے رسول سے رائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ذکر کر کتاب میں. ہاں ابھی یہ پرسوں والی مجلس میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا کلام ایسے ہی ہے جیسے تمہارے دل کا. دل بولتا نہیں، چاہتا ہے. بولتی اس کی طرف سے زبان ہے، اور یہ 14 اس کی زبانیں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیتے رہو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کیجئے قرآن میں. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھا. وَكَانَ، اب جاگنا، ہاں اسی سطر کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے اہل کو، اپنی اہل بیت کو صلاۃ کا حکم دیتا تھا. کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنی اہل بیت کو صلاۃ کا حکم دیتا تھا. اور اسی بنیاد پر کانا عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے رب کو بڑا پسند تھا. نہیں، سر اٹھاؤ. اگر صرف نبی ہوتا
تو شاید میں بحث نہ کرتا، کیونکہ نبوت محدود ہے لیکن رسالت محدود نہیں ہوتی۔ بعض نبی ایسے بھی ہیں جو صرف اپنے لیے نبی ہیں، لیکن آیت پہلے کہہ چکی ہے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، مرسل بھی تھا۔ رسول ہوتا ہی تب ہے جب سامنے امت ہو۔ تو پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ اسے تو چاہیے امت کے سامنے نماز کی تبلیغ کرے۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن تو اسے پسند ہی اس بات پر کر رہا ہے کہ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل بیت کو صلاۃ کا حکم دیتا تھا۔ کیوں حیران ہو رہے ہو؟ چلو تھوڑا سا اور ہو لو۔ یہ تو پھر بھی اسماعیل ہے نا، تیرا رسول، اس کو اللہ سورہ طٰہٰ میں کہہ رہا ہے، سر اٹھانا، ہاں یہ قرآن مجید سامنے پڑھے ہیں، لے آؤ ممبر پہ، تیرے رسول سے کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے رسول اپنی اہل بیت کو بھی امر کر، حکم دے صلاۃ کا۔ اپنے اہل کو وامر، امر کر، حکم دے، اہل کا، اپنے اہل کو، بالصلاۃ، صلاۃ کا، اور سر اٹھانا، واستبر علیہا، اور خود بھی صلاۃ پر صبر سے ثابت قدم رہنا۔ نہیں، یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ تم میں سے کس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ رسول کے اہل میں سے کوئی بے نماز تھا؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ سوچے بھی تو کافر ہو جائے۔ ہیں؟ تیرے مولا علی نے بڑے بڑے ہجوموں کے سامنے فخر سے یہ کہا ہے کہ سوموار کے دن دوپہر کے قریب اعلان رسالت ہوا، اور اسی دن ظہر کی نماز رسول کے ساتھ میں نے اور خدیجہ نے پڑھی۔ پہلی نماز، اعلان رسالت کے دن کی پہلے دن کی پہلی نماز ہے، میرے مولا نے بھی پڑھی، زوجہ رسول نے بھی پڑھی۔ تو جو پہلے دن سے نمازی ہیں، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور دیکھو یہاں چونکہ سورہ طٰہٰ مکی ہے، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو، یہ مکے میں اترا ہے۔ مکے میں زوجہ ہی ایک تھی، اہلیہ ہی ایک تھی، تو اہلیہ تو وہ ہے جو پہلے دن کی نمازی ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنی اہل کو حکم دے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، خدا کے لیے سوچ لو، اگر تھکن ہے تو کل کی مجلس میں بیان کروں گا، اور اگر ہے قوت خرید اور تازہ دم ہو تو پھر بیان کروں۔ جو پہلے دن کی نمازی ہے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اپنی اہلیہ سے کہے، صرف کہے نہیں، وامر، امر کر، حکم دے۔ باقی ازواج مطہرات تو مدینے میں آئیں، جناب خدیجہ کی زندگی میں دیکھا اور کوئی تھی ہی نہیں، تو کیوں کہہ رہا ہے اللہ اپنی اہلیہ کو بھی حکم دے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی صبر سے، وَاسْتَبِرْ صبر سے باب افتعال ہے اور اس کا یہ امر کا صیغہ ہے، خود بھی صبر سے ثابت قدم رہے۔ اسی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اس نماز کا سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت میں ذرا
پڑھ تصویر نظر آئے گی. وہ لمبی پڑھنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے تاہا ما, یہ پہلی آیت شروع یہیں سے ہو رہی ہے, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میرا طیب و طاہر نبی, میں نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تو مشقت اٹھائے چھوڑ دے. العظمت سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ والی صلاۃ جو ہے یہ تو رسول لمبی کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے قم اللیل الا قلیلا, قلیل کر. اور یہ کون سی صلاۃ ہے جس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنی اہلیہ سے بھی کہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی صبر سے ثابت قدم رہے. میں پہلے اس کی ایک اور مثال دوں. سورہ قمر کو پڑھنا. حضرت صالح کو قوم سمود جھٹلاتی ہے, نہیں مان رہی نبی, آسمان کی طرف دیکھتا ہے. پڑھ لینا قرآن. اللہ کہتے گھبرا نہیں, انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. اے صالح ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ. انا مرسلو, ہم ارسال کرنے والے ہیں, بھیجنے والے ہیں ناقہ. یہ نہیں کہا کہ خلق کرنے والے ہیں, یہ نہیں کہا کہ پیدا کرنے والے ہیں. حجتوں کے جانور آتے ہیں, خود پیدا ہوتے ہیں. اللہ جانے, اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا اور کس کے سینے دل میں اترا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم ان کی آزمائش کے لیے ارسال کرنے والے ہیں ناقہ, اونٹنی. فارتقبہم, انتظار کر. واصطبر, اور صبر سے ثابت قدم رہے. انتظار تکلیف دہ ہوتی ہے نا, تو اللہ صالح سے کہہ رہا ہے واصطبر, صبر سے ثابت قدم رہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ہے معاملہ تکلیف کا. رسول سے بھی کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی اہل کو بھی حکم دے اور خود بھی ثابت قدم رہے. پالنے والے یہ کیا, وہ لمبی پڑھنا چاہتا ہے روک دیتا ہے. یہاں کہتا ہے وَاصْطَبِرْ, صبر سے ثابت قدم رہے. آواز قدرت آئی جاہل نہ بن, میں نے پڑھنے والی صلوات کی بات نہیں کی. یہ وصل والی صلات ہے جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے. وہ ہے کیا؟ کالا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب سمجھ میں آ گئی ہے یہ صلات. اور اہلیہ کو بھی یہ حکم ہے. 2 سال کا تھا تیرا مولا علی, میں ایک ایک حرف کا ضامن. 2 سال کا, چونکہ رسول نے پالا ہے علی کو, علی کے باپ کا احسان اتارنے کے لیے. میرا سینہ بول رہا ہے, ایک فکرہ کہنے کو میں مجبور ہو گیا ہوں, کہہ دوں. رسول نے کہا ہے چچا ابو طالب, تو نے مجھے پالا, میں احسان رکھوں گا نہیں. تو نے مجھے پالا, بندوں نے مجھے بشر کہا, جسے میں پالوں گا بندے اسے خدا کہیں گے.
ارادے، کیونکہ رسول نے پالا. اور رسول کے گھر میں کون تھا؟ جناب خدیجہ ہیں، نہلاتی تھیں، کنگھی چوٹی کرتی تھیں، سرما لگاتی تھیں، بناتی سوارتی تھیں، چلنا سکھا رہی تھیں. رسول نے دیکھا خدیجہ بڑا پیارا لگتا ہے علی، کیوں نہ لگے آپ کی آنکھ کا تارا جو ہے. پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ یعنی پہلی ام المومنین نے یہ ہمیں فلسفہ دے دیا کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا پیارا بھی پیارا لگتا ہے. ہاں آپ کی آنکھ کا تارا جو ہے تو پیارا کیوں نہ لگے؟ اچانک رسول نے دیکھا کہ کہیں یہ رشتے کے تناظر میں نہ دیکھ رہی ہو. فرمایا، مجھے عزت حیدر کی قسم یہی لفظ سے فرمایا، یا خدیجہ قومی وبایعی مولا کے. خدیجہ اٹھ، کھڑی ہو گئی. سرکار حکم، اٹھ گئی ہوں، کیا کروں؟ بایعی مولا کے، اپنے مولا کی بیعت کر. قومی وبایعی مولا کے، اپنے مولا کی بیعت کر. ہیں جو اپنی ماؤں کا بھی مولا ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ ہے تفسیر آیت کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امر کر، حکم کر اپنی اہلیہ کو بھی صلاۃ کا. پڑھنے والی تو پڑھتی ہے. ہاں صلاۃ بھی. تو اب سمجھ میں آ گئی. کان یامر اہلہ بالصلاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. پسندیدہ تھا، رضا والا تھا اسماعیل اللہ کی نظر میں، کیونکہ اپنی اہل کو صلاۃ کا حکم دیتا تھا. ہاں میں بخدا دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے راضی ہوں. جو پیغام میں نے دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں. کہو تو سمیٹ لوں، کہو تو آگے بڑھوں. اللہ اکبر. کیسے کیسے خدا کی حجتیں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک اور آیت پڑھ دوں، سورہ نمل. کون سا سورہ؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا والو، جانتے ہو کہ سلیمان کے لشکر کس چیز پر مبنی تھے؟ سلیمان کا لشکر نہیں، سلیمان کے لشکر. جند نہیں، جنود. من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. فرمایا اس کے لشکر جنات میں تھے، جن لشکر میں تھے، والانس انسان لشکر میں تھے، والطیر پرندے لشکر میں تھے. فہم یوزعون. پھر سارے وہ
جمع کیے گئے، چل پڑے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ چونٹیوں والی وادی پر پہنچے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لو یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، کچل نہ دے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، کھل کھلا کے ہنس دیا اللہ کا نبی۔ ہاں، اس کی آواز سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے قول پر ضحک کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ مسکرایا۔ وقال، سر اٹھانا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں کہ چونٹیوں تک کی زبان مجھ سے چھپی نہیں رہی۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات یا نہیں؟ کہ وہ بولی، میں نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا ہے، تو مجھے اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمت کا، تیری اس نعمت کا، انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور تو نے میرے والدین پر بھی یہ نعمت عطا کی۔ والدی نہیں، والدیہ، ماں باپ دونوں۔ معلوم ہوتا ہے جو کچھ داؤد جانتے تھے زبانیں، وہ داؤد کے حرم سے بھی اوجھل نہیں تھی، چلے تو نہیں گئے ہو بابا؟ اور پالنے والے مجھے توفیق دے، سر اٹھانا، انا اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں ایک ایسا عمل صالح کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ نہیں، اگر تو یہ کہا ہوتا کسی عام بندے نے پھر تو بات دوسری تھی، کہے اللہ کا نبی رہا ہے، رسول ہے، حجت ہے، معصوم ہے، عمل میں کون سی کمی ہوگی؟ یہ جانتے ہو اس وقت تک کوئی حجت محجوجین پر حجت ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمام محجوجین کے عمل ملا کر بھی اکیلے کے زیادہ نہ ہوں۔ جی جی، یعنی جس کی جتنی امت ہے، اگر کوئی 30,000 بندے کا نبی ہے تو 30,000 کے عمل ایک طرف، اس اکیلے کے زیادہ۔ میں کہہ کے گزر گیا ہے، تیرا رسول کتنے بندوں کا نبی ہے؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ وہ بندوں کا صرف نبی نہیں، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، وہ تمام جہانوں کا نبی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا عالمین کی عبادت ایک طرف، جو ہے تیرے رسول کی عبادت ایک طرف۔ اور دیکھو کسی کو حیران یا گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں، یہ تو پھر رسول ہے جو اس کا وزیر ہے، ہاتھ یوں اٹھاتا ہے، نیچے لاتا ہے، ماینت کی زبان کہتی ہے ثقلین کے عمل ایک طرف۔ العظمت للہ، العظمت للہ، جو العظمت۔ ارادے کھڑے ہوئے صاحبان تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک کھڑے ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے تھکے ہوئے ہیں، جواب ایک بندے نے بھی نہیں دیا۔ تم تو لگاؤ گے لہک لہک کے نعرے، تم کوئی بیٹھے ہوئے ہو نا۔ ہاں، بات کہاں تھی؟ اس وقت تک نبی بنتا ہی نہیں جب تک امت سے عمل زیادہ نہ ہو۔ تو جناب سلیمان، اب دیکھو، جنات، انسان، پرندے، یہ سب ریت ہیں، یہ سب امت ہیں،
تو ان کے عمل کم ہوں گے اسد اکیلے سلیمان کے زیادہ. مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ سے لڑو جا کے. مجھ سے قرآن اٹھوا لو. میں آیت کے نازل ہوتے وقت نہیں تھا. اگر کسی کو یہ شک پڑے کہ میرے مشورے سے آئی تو اتنے عمل رکھنے والا پھر کیوں کہہ رہا ہے ان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے توفیق دے کہ ایک عمل ایسا کروں. یہی میں ڈاکٹر صاحب درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے تمام شیعہ سنی دوستوں کو. جب سلیمان جیسے نبی کو اپنی نمازوں پہ وہ بھروسہ نہیں جتنا اسے ایک عمل پہ ہے. اور اسی کو بنیاد بنا کر کہہ رہا ہے ترضا ہو، جس سے تو شاد باش راضی ہو جائے. ایک اور آیت پڑھوں، سورہ طٰہٰ میں ہے یہ بھی. جب حضرت موسیٰ وہ قوم کے آدمیوں کو ساتھ لے کر طور پہ جا رہے تھے، قوم ابھی بہت پیچھے تھی کہ موسیٰ بڑی تیزی سے چل کے پہلے پہنچ گئے طور پر. پڑھنا سورہ طٰہٰ کو. اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری واجلت الیک رب لترضی. اللہ نے مجھے میرے خیال تھک گئے ہو شاید. اے موسیٰ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے پہلے اجلت کر کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک، کس چیز نے تجھے اجلت پہ مجبور کیا؟ ان قومک یا موسیٰ، کہ قوم سے پہلے آ گئے. ہاتھ جوڑ کے کہا ہم اولائی علی اثری، پڑھنے والے وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ لِتَرْضَىٰ، اور میں تیری طرف دوڑ کے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میں اس لیے دوڑ کے جلدی آیا. لِتَرْضَىٰ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے. اب میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں. اب مجھ سے زیادہ برداشت نہیں. آخر میں بھی انسان ہوں یار، میں بھی بشر ہوں. اب میں دل میں چھپا کے رکھ سکتا ہی نہیں. اب اگلنے لگا ہوں. ہر حجت کہہ رہی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے. یہی سورہ طٰہٰ جس میں موسیٰ کہہ رہا ہے اجلت الیک لترضیٰ، میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اسی سورہ طٰہٰ میں تیرے نبی سے کہہ رہا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اے میرے حبیب، لوگ جو کچھ کہتے ہیں اسے سن کے صبر کر. بس تو اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیے جا، سورج نکلنے سے بھی پہلے، سورج ڈوبنے سے بھی پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کر. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے وقتوں میں بھی تسبیح کر. اب یہ خود جا کے تنہائی میں سوچنا، جسے لمبی نماز نہیں پڑھنے دیتا اسے لمبی تسبیح کہہ رہا ہے. اللہ ایسا ہی ہے نا. نماز کے لیے تو کہتے ہیں قلیل کر، قم اللیل الا قلیلا، اور یہاں فسبح لیلا طویلا، رات کو طویل تسبیح کر. جس صورت میں قلیل کہا ہے اسی میں طویل کہا ہے. میں قرآن پڑھ رہا تھا اسد، ایک آیت نے مجھے کچھ چونکنے پہ مجبور کیا، کیونکہ کہہ رہا تھا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیا کر اپنے رب کے اسم کی.
غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ غور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ ہاں تو یہ ساری تسبیحیں کر، کیوں؟ لالا کا ترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ جانے کون کس پانی میں تھا، اوے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ موسیٰ کہہ رہا تھا لے ترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے لے ترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح سورہ زحاف میں بھی کہا ہے، تھک تو نہیں گئے ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرنے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جی ان قریب وہ کچھ دینے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، یعنی انہیں کے معاملات میں کائنات اس کی رضا ڈھونڈتی ہے۔ اور نہیں دیتی حدیث قدسی بھی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کلہم کل کے کل میری رضا ڈھونڈتے ہیں، وانا اطلب رضاک یا محمد، اور اے محمد میں تیری رضا ڈھونڈتا ہوں۔ اگر تھکے نہیں ہو تو رسول کی رضا کا نسخہ بتاؤں؟ یعنی اب یہ تو پتہ چل گیا، یعنی غضنفر تو کس قطار و شمار میں ہے، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں، خدا کی حجت کوشش میں ہے کہ وہ راضی ہو، اور اللہ کوشش میں ہے کہ میرا محبوب راضی ہو۔ اب یعنی رسول راضی ہوا تو وہ ہوگا نا، کیونکہ وہ خود ہی سے راضی کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو آؤ اب رسول کی رضامندی کیا ہے؟ توجہ، بیٹھا تھا رسول اور دل میں سوچ رہا تھا کیوں کروں میں سجدہ بیت المقدس کو، قبلہ وہ ہونا چاہیے جہاں میرا بھائی آیا۔ فوراً آیت آ گئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا، میرے حبیب گھبرا نہیں، ان قریب ہم وہی قبلہ بنانے والے ہیں جس سے تو راضی ہے۔ اللہ سمجھ میں آگئی بات؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلہ سے تو راضی ہے، یعنی جس مکان میں علی آ جائے۔ اللہ اکبر، جس مکان میں علی آ جائے، رسول اس مکان سے راضی۔ پنڈی والوں، دل بھی تو ایک مکان ہے۔ اچھا بس میں نے پیغام بھی دے دیا،
نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں، سر اٹھانا آخری بندے تک۔ کعبے کو اللہ نے بیت اللہ کہا ہے، اس میں رہتا نہیں ہے، کیوں بھئی اللہ ایک کوٹھے میں کیسے سمائے؟ وہ لامکان ہے۔ تمہارا کام سوچنا نہیں، سننا ہے۔ وہ ایک مکان میں کیسے سمائے جو لامکان ہے؟ یہ تو سیدھی سچی سی بات ہے، بچے کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جو ہے ہی لامکان، وہ مکان میں کیسے آئے؟ پالنے والے، میں نے تیرا فرمان پڑھا ہے، زور آور کے 5 حصے۔ یہ کیا ہوا؟ تو خود کہہ رہا ہے موسیانی سماوی ولو ارضی ووسیانی قلب عبد المومن۔ فرماتا ہے میں نہ 7 آسمانوں میں سما سکتا ہوں، نہ 7 زمینوں میں سما سکتا ہوں، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ ہے نا عبرت خیز بات، ہے نا تعجب انگیز لمحہ؟ نہ 7 آسمانوں میں سما سکتا ہے، نہ 7 زمینوں میں۔ ووسعنی قلب عبد المومن، اپنے مومن عبد کے دل میں سما جاتا ہوں۔ پالنے والے، یہ کروڑوں اربوں خربوں میلوں میں تو سما نہیں سکتا۔ یہ 25 سینٹی میٹر میں کیسے سما گیا ہے؟ آواز قدرت آئی غضنفر ہزیان نبک، میں اسی مکان کو ہی اپنا کہہ کے پسند کرتا ہوں جس میں مجھے علی نظر آتا ہے۔ اور ویسے بھی اصول بس ختم ہو گئی بات۔ اور یہ میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں مثالوں کے تناظر میں، کہ جہاں صاحب ذل جائے گا، ذل بھی وہیں جائے گا، یعنی جہاں سائے والا وہیں سایہ۔ اب میں پنڈی میں ہوں، میرا سایہ وہیں تو نہیں رہ گیا نا، میرے ساتھ ہی آیا ہوا ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اب ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو میں دکھائی نہ دوں، میرا سایہ نظر آئے، میں اوٹ میں ہوں، سایہ سامنے ہے، لیکن صاحب عقل سائے کو دیکھ کر یہ تو بتا دے گا نا کہ غضنفر کس کونے میں ہے۔ اسی میں ہے نا کہ جہاں سایہ، ان علی ذل اللہ، علی جلی کا سایہ ہے۔ جہاں پہ یہ ذل نظر آئے گا وہیں پہ صاحب ذل نظر آئے گا۔ تو بس علی کو دل میں بسا لو۔ نبی بھی راضی کہ اسے مکان وہی پسند آتا ہے جہاں یہ اترے، جلی بھی راضی کیونکہ بے دل ہو کر محبت اس سے کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس سے راضی ہے، وہ کسی کالے سے راضی ہو جائے تو وہ گورے کی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ کسی دور پار والے سے راضی ہو جائے تو وہ رشتہ دار کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھئی ابو لہب رسول کا رشتہ دار تھا، سلمان دور کا تھا، رسول دور والے سے راضی تھا، اللہ بھی اسی سے راضی تھا۔ چونکہ ابو لہب سے ناراض تھا، کسی کا بھی نام لے کے اللہ نے دشنام ترازی نہیں کی کسی کے بارے میں قرآن میں سوائے ابو لہب کے۔ کیوں؟ جس سے محبت کرتا ہے وہ جو راضی نہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کائنات
اللہ کی رضا ڈھونڈتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی رضا ڈھونڈتا ہے، اور اس کا محبوب راضی ہی اسی سے ہے جہاں اس کے محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ اور یہی کو جناب خدیجہ نے کہا، کیوں پیارا نہ لگے تیری آنکھ کا تارا جو ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ روزانہ کا جملہ روز کے روز دہراتا ہوں، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھے ہوئے سوگواروں کو یہ احساس دلایا جائے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، میں فضائل میں پھر بھی بہت کچھ سوچتا ہوں میں، لیکن مصائب کا جو بھی جملہ پڑھوں، ایک پڑھوں، دو پڑھوں، تین پڑھوں، شبیر کی آخری نماز کی قسم کبھی میں نے کچھ نہیں سوچا کہ کس نے کتنا رونا ہے تو میں نے پھر ممبر چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ میرے بس کا ہے ہی نہیں، بلکہ بھائی یہ کسی کے بس کا بھی نہیں ہے۔ آنسو دو پردہ داروں کے بس میں ہے، اور دونوں رشتے میں ماں بیٹی ہیں، یا جنت البقیع والی بی بی کے بس میں ہے یا شام والی کے۔ بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر نکالتا ہوں اور اس پر دو جملے بول کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلا ہی جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عباس نے کہنے کو زین چھوڑ دی، العظمت للہ۔ کیا کہا میں نے؟ سرکار وفا نے، مسجود وفا نے کہنے کو زین چھوڑ دی، لیکن عباس کے رہوار نے آخری سانسوں تک اپنی پشت پہ عباس کو محسوس کیا، العظمت للہ۔ کچھ روئے ہیں اور میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ چند نگاہوں میں عبرت بھی ہے، حیرت بھی۔ اشہل نام ہے تمہارے مولا عباس کے گھوڑے کا، اور اشہل کے معنی ہے نرگسی آنکھوں والا، آنکھوں کی خوبصورتی کی بنا پر۔ بلکہ مقتل کے ایک عالم نے ایک جملہ لکھا ہے اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا فرس و قمر بنی ہاشم قمر الافراس۔ وہ کہتا ہے بنی ہاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا، اللہ اکبر۔ یعنی اس نے اس چھوٹے سے فکرے میں ایک کائنات سمو کے رکھ دی ہے۔ جو ہی عباس نے زین چھوڑی تھی، تحقیق کرنا، محققین سے پوچھنا، فوج اشقیاء نے بڑی کوشش کی۔ بات ہو رہی تھی نا تھوڑی دیر پہلے، تو خیال آیا اسی پر دو فکرے کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شامیوں نے بڑی کوشش کی کہ عباس کا گھوڑا پکڑ لیا جائے، لیکن سموں سے، ٹاپوں سے کتنے شامی فنار کیے، کسی سے نہیں پکڑا گیا۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں اٹھانے کو تیار ہوں، ورنہ جو یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے وہ جائے گا کہاں؟ پوری عالمانہ تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پکڑا تو نہیں گیا، گیا کہاں؟ جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، اللہ اکبر۔ ہاں، میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں
میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں. صلہ اوپر شام والی کے پاس موجود ہے. اور یہ بات میں نے چھیڑی ہی اسی لیے ہے کہ تمہیں احساس ہو صرف عباس ہی وفادار نہیں تھا. اللہ اکبر، العظمت للہ. جانور ہے، بے زبان ہے، حیوان ہے، ذرا اسی کی وفا کو ملاحظہ کرو. یہ تو پہلے سے بھی تم نے سنا ہوا ہے کہ جب چلو میں پانی لیا اور پھینک دیا عباس نے، تو پھر اشہل کو تھپکی دے کے میرے مولا نے فرمایا تو بھی تو پیاسا ہے، تو پی لے. کہا مولا تو نے چلو میں لے کے کیوں پھینک دیا؟ عباس نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا حسین پیاسا ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس پانی پی لے؟ کہا مولا مجھے جانور سمجھ کے میرا امتحان لے رہا ہے. اگر تو حسین سے پہلے نہیں پی سکتا، میں مرتجل سے پہلے کیسے پی سکتا ہوں؟ جب تک اکبر کے بابا کا گھوڑا پیاسا ہے. العظمت للہ. میں بھی پانی کو منہ نہیں لگاؤں گا. ذات واجب کی قسم پنڈی والو، شام تک یہ گھوڑا ساتھ چلا ہے. ایک دو منازل تک شامیوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے. پھر جب کچھ شامی فنار کیے تو پھر شمر لین نے کہا چھوڑ دو یار، کیوں بندے مرواتے ہو، دیکھیں تو صحیح کرتا کیا ہے. اللہ اکبر. جب دیکھا نا کہ اب شامی میرے قریب نہیں آتے، تو جہاں پڑاؤ ہوتا سیدھا اس نیزے کے نیچے جاتا جس پہ عباس کا سر تھا. اللہ اکبر. وَكَوْنَ يَبْكِي كَسَّقَلَ الْوَاءُ لِحَتِهِ. اللہ اکبر. اور میں نے عربی کا جملہ پڑھا ہے تمہارے سامنے، كَوْنَ يَبْكِي كَسَّقَلَ الْوَاءُ لِحَتِهِ. جیسے کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ بین کر کر کے روتی ہے، ایسے ہن ہنا کے، ایسے بین کر کر کے اشعل رویا کرتا تھا. جب اس کے بین بڑھ جاتے، زینب بے قرار ہو کے کہتی سجاد بیٹے اسے چپ کرا، سجاد بیٹے اسے خاموش کرا، یہ میرے غازی کے نیزے کے نیچے روتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا عباس گھوڑے سے اتر رہا ہے، مجھے لگتا ہے سکائے سکینہ کے بازو ابھی قلم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو چکا ہے پرسہ، مولا تمہارا پرسہ منظور کرے. بس ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، میں اجازت چاہ رہا ہوں. شام تک گیا، جب زندان میں پہنچ گیا نا مظلوموں کا قافلہ، تیرا مولا سجاد زندان کے دروازے پہ سارا دن گزارتا تھا. تو یہ پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ یجیو ویاداؤ فاہو علی قدم الامام کانہو یقبل رجلی الامام. آ کے اپنا منہ سجاد کے پاؤں پہ رکھ دیتا. صاحب مقتل لکھ رہا ہے یوں لگتا تھا جیسے سجاد کے پاؤں کے زخموں کو چوم رہا ہو. کسی نے یزید ملعون کو اطلاع دی عباس کا گھوڑا ہے، گھوڑوں میں چاند ہے، بڑا خوبصورت ہے، 2 رکابہ گھوڑا ہے، بڑا باکمال گھوڑا ہے. ہم نے کربلا اور آگے کی منازل تک اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے ہمارے درجنوں آدمی مار ڈالے، پکڑا نہیں گیا. یزید لعین مچل گیا. بس چھوڑنے لگا ہوں بہت جلدی. کہنے لگا جیسے بھی بن پڑے پکڑو گھوڑا. پھر کچھ شامی مار ڈالے گھوڑے نے. واپس آگے فوجی، نہیں پکڑا جا رہا. اب چوٹ لگے گی تمہارے دل پر، میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں. شمر کہتا ہے میں تجویز بتاؤں، ابھی پکڑا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ مجھے قلم دو. میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. اس حرامی نے کہا مجھے قلم دو. کیوں؟ مجھے سجاد کی پشت پہ کچھ لکھنا ہے. ابھی جب میں کربلا کی تاریخ لکھوں گا، العظمت للہ، العظمت للہ، میرے تاریخ لکھنے کی دیر ہے، گھوڑا پکڑنے کا گور خود بتائے گا. اور پنڈی والوں، اس نے 1
ایک سطر لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی۔ جب سطروں پہ سطریں لکھی گئیں، سجاد نے رو کر کہا اشعل ہے تیری مرضی، لیکن اب میری پشت تازیانے برداشت نہیں کر سکتی۔ پنڈی والوں، سجاد کا یہ کہنا تھا۔ سر جھکا کے روتے ہوئے اشعل آ گیا، شامیوں نے پکڑ لیا، لگام دی گئی، زین رکھی گئی۔ اچانک زندان کے اندر اطلاع پہنچ گئی کہ شامیوں نے عباس کا گھوڑا پکڑ لیا۔ 4 سال کی بطول دوڑی دوڑی دروازے پہ آئی۔ جیسے ہی غازی کی سواری پہ نظر پڑی، رو کے کہا یا اشعل ایرکب علیک یزید وقد کنت مرکبا لامی العباس۔ اشعل، عباس کو اٹھانے کے بعد یزید کو اٹھائے گا؟ کیا عباس کے بعد یزید کی سواری بنے گا؟ شامیوں سے باغ چھین لی۔ وَلَّمْ يَزَلْ يَضْرِبُ الرَّأْسَ عَلَى الْجِدَارِ حَتَّى مَاتَ۔ دیوار سے کبھی یوں ٹکر ماری، کبھی اس دیوار سے ٹکر ماری، اچانک گر پڑا۔ سجاد نے رو کر سکینہ تانا نہ دیا ہوتا، وہ دیکھ تیرے غازی کی سواری مر گئی، وہ عباس کا وفادار رہوار دنیا سے گزر گیا۔ نسائی کی شفشت مومنین مومنات کی شرکت ہماری اولدہ بہن جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نہیں، جو مقبول ورطن دستن کتب جو بے گناہ قید ہے رہے، جمعی مومن مومنات کو جو حاجات قرار نشائی۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہے۔ اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آوائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ۔